नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दी गई है कि हमारे हर साल की तरह इमसाल भी पहाड़ी इलाकों में रमज़ान किट्स की तकसीम करने का सिलसिला जारी हो चुका है। आप तमाम अहबाब इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, ये आप ही के ताउन से होता है। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप लोग अपने ताउन को जारी रखें। नीचे उसकी तफसीलात हैं और सारी तफसीलात आपको हर प्राइम टाइम में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सामने बात बार बार आती रहे। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, मदारिस को, मसाजिद को अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर निशाने पर लिया जाता है तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ की खानकाहें, यहाँ के मदारिस, यहाँ के मसाजिद, यहाँ की शाहराहें, यहाँ के मार्केट्स, भीड़ भाड़ वाले इलाके कुछ भी महफूज नहीं है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर मारने वाले भी अपने हैं, मरने वाले भी अपने हैं। ये हमारे उम्मत इस्लामिया का सबसे बड़ा अलमनाक और अलमिया है। ये बाज़ जगह दुश्मन पता होता है कि भाई ये आपका दुश्मन है, या आपको आज नहीं तो कल मारेगा, लेकिन यहाँ मसला ये है कि आपके आस्तीनों में इस कदर मुनाफिक छुपे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप कब मारे जाएंगे और किसके हाथों से मारे जाएंगे। आपके साथ साथ चलने वाले के साथ, या आपके साथ फिक्री नजरियाती इख्तिलाफात रखने वाले के साथ। न जाने कितनी लाखों कंधों ने यहाँ पर अपनों की ऐसी ही लाशें उठाई होंगी, जनाजे उठाए होंगे जिनको अपनों ने मारा है, या तो नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से, या सियासी इख्तिलाफात की वजह से, या फिर मसलकी इख्तिलाफात की वजह से, या बस यूं ही। इस वक्त जो खबर मैं आप लोगों के सामने पड़ोसी मुल्क के खटक से जो रख रहा हूँ वो ये है कि मशहूर व मारूफ मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया में बम धमाके किए हैं दहशतगर्दों ने, बम धमाके किए हैं इन दरिंदों ने, शैतान के चेलों ने। और इसमें इसके सरबराह मौलाना हामिदुल हक, और तस्दीक शुदा खबर ये भी कह रही है कि उनके फर्जंद भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, और 6 अफराद उनके साथ मज़ीद जाँ बहक हुए, और 12 अफराद सख्त ज़ख्मी हैं। 27 साला हामिदुल हक हक्कानी दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मोहतमिम थे। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। 2018 में अपने वालिद समीउल हक के कत्ल के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह थे। पुलिस के मुताबिक जाए-उकाज से खुदकश हमला और उसके आज़ा मिले हैं, और बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस मदरसे की सियासी व तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मदारिस नुमाया हैसियत रखता था पूरे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में इस मदरसे को हुकूमती ग्रांट भी दी जाती रही है। मदरसे की बुनियाद मौलाना समीउल हक के वालिद शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक ने पाकिस्तान बनने के 1 माह बाद यानी सितंबर 1947 में रखी थी। मदरसा जमीयत उलमा इस्लाम सीन के साबिक सरबराह मौलाना समीउल हक की वजह से भी ज़्यादा शोहरत रखता है, और उसकी एक वजह यह है कि आलमी सतह पर ज़राए अबलाग में मौलाना समीउल हक साहब को बाबाए तालिबान भी कहा जाता रहा है। हक्कानी नेटवर्क के सिलसिले में आपने मुख्तलिफ अंदाज में जो पाकिस्तान के बदलते हुए सूरत हाल और तालिबान
افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان اور پھر ان کی مخالفتیں، پھر وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا سیاست میں کردار، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس طرح سے وہاں پہ لیا، بہت ساری اختلافات کو جب سامنے رکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس مدرسے کو نشانے پر لیا گیا ہے، اور طالبان کے بہت ہی قریب مانا جاتا تھا یہ مدرسہ۔ مولانا سمیع الحق کو سال 2018 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں افغانستان سے تجارت و آمد و رفت کے لیے ایک اہم مقام رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین گرامی اس مدرسے کو نشانہ بنایا جانا ایک بہت بڑے پیمانے پر عالمی سطح کے تبصرے کا اس وقت جو ہے یہ مدرسہ نشانہ بنا ہوا ہے۔ الگ الگ تبصروں کے ساتھ ان خبروں کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اب تک جتنی بھی خبروں کو ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ پتہ نہیں چل پا رہا، بلکہ کسی نے یہاں پر بم دھماکہ کرنے کی جو ہے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک دو دن میں یا کچھ گھنٹوں میں شاید اس کا پتہ چل جائے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح کی بھیانک صورتحال ہے، عالمی سطح پر پاکستان کس قدر بدنام ہے، دہشت گردیوں کو لے کر کے اندرونی سطح پر بھی بیرونی سطح پر بھی تمام چیزوں کو لے کر کے وہاں کی حکومتوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ آخرکار اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کی جان لینے والے کون ہے، اس کے پیچھے کس طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں، آخرکار صرف مدارس کو اور مساجد کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف خانقاہوں اور درگاہوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، کون سے ایسی اسلام دشمن طاقت ہے جو علماء کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کے تذکرے کے ساتھ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد الگ الگ طرح کے سوشل میڈیا میں تبصرے سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب جو ہے کرناٹک کے لوگوں کو تھوڑا سا الرٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ مرغی کے ذریعے سے پھیلنے والی برڈ فلو کا پھیلاؤ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت رمضان کی آمد ہے، ایسے میں گوشت کو جو ہے تھوڑی بڑی مقدار میں اپنے فریزر میں اور مختلف جگہوں پر فریز کر کے رکھنے کی عادت سے ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں فی الحال کے لیے کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا یہ جو فارم مرغیاں ہیں ان سے دوری اختیار کریں، اس لیے کہ کرناٹک کے چکا بڑلا پورا ضلع سے آج خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر برڈ فلو کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکام نے سخت اقدامات کر دیے ہیں۔ ریاستی محکمہ حیوانات و مویشی پروری نے وردہ ہلّی گاؤں کے ایک پولٹری فارم میں 350 مرغیوں کو تلف کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ضائع کر دینے کا، کیونکہ وہاں H5N1 وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ H5N1 کا مطلب ہوتا ہے برڈ فلو۔ ڈپٹی کمشنر پی این رویندر کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ نے ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور گاؤں میں مرغیوں کے باہر لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ گاؤں کی تمام سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ابتدائی تحقیقات میں پایا گیا ہے کہ وردہ ہلّی کے ایک رہائشی دیا مپا کے گھر میں 28 مرغیاں مردہ پائی گئی، جبکہ دیگر گھروں میں بھی مرغیوں کی اموات کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک پولٹری فارم سے حاصل شدہ 3 مردہ مرغیوں کے نمونے جانچ کے لیے بنگلورو کے سینٹرل لیبارٹری بھیجے گئے ہیں، جہاں برڈ فلو کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد حکام نے پورے فارم کی مرغیاں تلف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، صورتحال جو ہے نازک ہے۔ اس صورتحال میں جب اچانک جو ہے اس طرح روزی بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک طبیعت کے موسم سے دوسرے میں جاتے ہیں، ایسے میں کچھ جو ہے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں موسمی جو ہے بخار کی وجہ سے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح سے کچھ دنوں کے لیے جو ہے بچنا بہت ضروری ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں تباہی مچی ہوئی ہے شیئر مارکیٹ میں۔ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 92 لاکھ کروڑ روپے پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں شیئر مارکیٹ میں حصہ لینے والے اور انویسٹ کرنے والوں۔ آپ کو میڈیا یہ کہانی نہیں سنائے گا، میڈیا آپ کو بتائے گا نہیں، میڈیا آپ کو دوسری ہی دھن میں لگا رکھے گا اور آپ کو وہ الگ الگ طرح کی کہانیاں، مہاکمبھ میں کیا ہوا، یہ ہوا۔ لیکن یہ حقیقت اس وقت زمینی سطح پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں 92 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہونے کا مطلب کیا ہے
کہ انویسٹرز اور سرمایہ کاروں کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں. سرمایہ کاروں میں اب مزید خوف ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہندوستانی سٹاک مارکیٹ میں آج کی بڑی گراوٹ اور تباہی نے تقریباً 30 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اکتوبر 2024 سے نفٹی ہر ماہ گراوٹ میں بند ہوا ہے. 5 ماہ میں اس میں 12% کمی آئی ہے. 1996 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مارکیٹ میں لگاتار 5ویں مہینے کمی ہو رہی ہے. اس سے قبل 1996 میں جولائی سے نومبر کے درمیان لگاتار 5 ماہ تک مارکیٹ میں کمی آئی تھی. اس وقت نفٹی 50 انڈیکس 26% گر گیا تھا. اس وقت جو 1996 میں پچھلے 5 مہینوں کے دوران سینسیکس 11.54% گرا ہے، جبکہ نفٹی 12.65% گرا ہے. بی ایس ای مڈ کیپ کی بات کریں تو یہ 20% سے زیادہ گرا ہے، اور بی ایس ای اسمال کیپ میں 22.78% کی کمی آئی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سرمایہ کاروں کی قدر میں کافی کمی آئی. بی ایس ای سینسیکس میں کمپنیوں کی کل مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 26 ستمبر 2024 سے تقریباً 25 لاکھ کروڑ روپے کی کمی واقع. آپ اس بات کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے اس میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے بڑے بڑے انویسٹرز جو مختلف کمپنیوں میں اپنی جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کا مین سرمایہ تو یہاں لگا ہوا رہتا ہے. وہاں اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا براہ راست اثر آپ کے جو ہے روزمرہ کے اشیاء پر پڑتا ہے. لہٰذا اس خبر کو ایسے ہی چھوڑ کر کے شیئر مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے سرمایہ کار جو مختلف کمپنیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سے بڑی چیز بیچنے والے ہوں، وہ کمپنیاں تو کھول لیتے ہیں، لیکن مین یہیں پر ان کی جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر لگانا، فائدہ اٹھانا، منافع کمانا یہ ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اس کا براہ راست تعلق عام آدمی سے بھی ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ اندازہ لگائیں تقریباً 92 لاکھ کروڑ روپے کی اگر کمی آئی ہے مارکیٹ ویلیو میں، تو پھر اس کا براہ راست اثر کس پر پڑ سکتا ہے. اتنے بڑے نقصانات کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، لیکن اس کے بارے میں میڈیا عوام کو بتانے کو تیار نہیں کہ آخرکار حکومت کیوں اس جانب توجہ نہیں کر رہی اور وہ اس کی گراوٹ میں کمی لانے میں کیوں نہیں کوششیں کر رہی. وہ آپ کو الگ ہی باتیں اور الگ ہی دنیا میں خبریں دکھائیں گے. جیسے کہ آج خبر آ گئی، سرکار نے کہا مودی کی ڈگری کورٹ کو دکھا سکتے ہیں، اجنبی لوگوں کو نہیں. دہلی یونیورسٹی نے جمعرات 27 فروری کو کہا کہ اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی ڈگری دہلی ہائی کورٹ کو دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس ڈگری کو اجنبیوں یا عوام کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے ڈی یو یعنی حکومت کی جانب سے عدالت میں بیان دیا. دہلی ہائی کورٹ میں پی ایم کی ڈگری کے تنازع کی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس سچن دتا کی بینچ کے سامنے بات کی. اس سے متعلق عرضی میں سینٹرل انفارمیشن کمیشن CIC کے 2017 کے حکم کو چیلنج کیا گیا. بہرکیف ناظرین گرامی، پی ایم مودی صاحب کی ڈگری کو لے کر کے ویسے بھی تنازع ہے، اور حقیقت کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں. جب آپ کے پاس ورجنل ڈگری ہوگی تو عوامی کرنے میں آپ کو کیا جاتا ہے. اسی ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز چل رہی ہے. بہرکیف لوگوں کو جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، زمینی سطح پر حالات بہت خراب ہے، تو لوگوں کو الجھائے رکھنے کے لیے ڈگری کا مدعا بھی سامنے لائے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا مدعے سامنے لائیں گے. ناظرین گرامی، امریکہ اپنی دہشت سے، اپنی وحشت پھیلانے سے باز نہیں آ رہا. لگاتار غزہ پٹی پر قبضہ کرنے کی اپنی ناکام سازشیں اور اس کی جو نیت ہے وہ سامنے لا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایلچی نے زور دے کر کے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں غزہ اور غرب اردن میں حماس کے لیے کوئی جگہ نہیں. ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری جانب اسرائیل نے کہا کہ اس کی افواج مصر اور غزہ کی سرحد پر واقع فلیڈیلفیا کوریڈور میں موجود رہیں گی، جبکہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے. فاکس نیوز کے مطابق مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیوٹ کوف نے جمعرات کو بیانات میں مزید کہا کہ غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے تک پہنچنا ایک ایسی کامیابی ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. حماس اور جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کے مستقبل کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اس نے حماس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ دہشت گردوں کے لیے قطعی طور پر کوئی رواداری نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے لیے غزہ یا مغربی کنارے میں کوئی جگہ نہیں ہے. غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی کے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے حماس کو شرپسندوں کا گروہ قرار دیا ہے. شرپسند وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں یتیم بچوں کو مار ڈالا، معصوم بچوں کو. پھر حماس ہے یہ دنیا جانتی ہے.
ادھر ناظرین گرامی غزہ عالمی نظام کا قبرستان بن چکا ہے کہتے ہوئے ملیشیا، کولمبیا اور جنوبی افریقہ نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی کی طرف سے شائع ہونے والے مشترکہ مضمون میں تینوں رہنماؤں نے غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو نسلی صفائی اور بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ رہنماؤں نے اپنے مضمون کا آغاز ایک سوال کے ساتھ کیا ہے کہ بین الاقوامی نظام میں آخر بچا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 500 دنوں سے زیادہ عرصے سے اسرائیل جسے طاقتور ممالک کی حمایت حاصل ہے اور سفارتی کور، فوجی سازوسامان اور سیاسی مدد فراہم سے غزہ میں منظم طریقے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی یونان سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر یہاں کے سرکاری نمائندوں نے دیگر لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کر رکھا ہے۔ یہاں سے آنے والی تصویریں بتا رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جو ہے یونان کے ایک علاقے میں ایتھنس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر فوج کے درمیان میں، پولیس کے درمیان میں، بڑے احتجاجیوں کے درمیان میں گولہ باری چل رہی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ اور اس احتجاج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مطالبات کو لے کر کے عوام بھی اور سرکاری نوکریوں کے جو امیدوار ہیں وہ بھی، اور بھی بے روزگار لوگوں نے جو ہے اس پر ایتھنس میں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ جگہ جگہ آگزنی ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیوز چونکہ دیگر چینلوں کے ہیں تو صرف تصاویر دکھانے پر ہم آپ کے سامنے اس وقت جو ہے اکتفا کر رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی چھاوا فلم جو دیکھی گئی، دکھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اکثر فلمیں اپنی من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں اور فلم دکھانے سے پہلے یہ باور بھی کراتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ اس فلم میں دکھائے جانے والے بہت سارے مناظر اس کا تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ فکشنز ہیں اور ان انسیڈنٹ سے، حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو کردار یعنی کیریکٹرز یہاں پر ادا ہو رہے ہیں ان کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن فلم جب چھاپ چھوڑتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ خصوصی حلف اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایک لڑکی پر جو ہے بری طرح سے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسکرین کے سامنے آ کر کے وہاں پر اس فلم کو پورے کے پورے اس فلم کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ہے مغلوں کو ظالم بنا کر کے پیش کیا گیا، اور شیواجی مہاراج کے جو بیٹا تھا اس کو جو ہے مظلوم بنا کر کے پھر انہوں نے کس طرح سے مغلوں سے جنگ لڑی ہے، جبکہ یہ حقائق سے بہت دور ہے۔ اس لیے کہ شیواجی مہاراج کے ساتھ خود مسلمانوں کا کتنا بڑا جتھا تھا اور مغلوں کے ساتھ کتنی ہندوؤں کی بڑی فوج تھی، یہ حقیقی کہانی ہے۔ وہ حقیقی کہانی کو کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بازار میں جو بک رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ سیاستدان ہو تو مسلم مخالف بیان دو، اگر آپ جو ہے بھگوائی ہندوتوا تنظیموں کو اگر ناراض کریں گے تو آپ کا فلم نہیں چلے گا، اس لیے ان کو خوش کرنے کی چیزیں پیش کرو، اور اپنے مذہبی جو ہے الگ الگ جو اس وقت لگائے جاتے تھے ان نعروں کو ہندوتوا بناؤ، پھر اس کو جو ہے مارکیٹ میں لاؤ تو بکے گا۔ تو اسی طرح سے اس وقت نفرت بیچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں فلموں کے حوالے سے، اور اسی نفرت بیچنے کا اثر اس وقت جو ہے ہندوتوا اکثریت پر، اور عام ہندو جن کے ذہن میں نفرت نہیں تھی ان کو بھی جو ہے پوری طرح سے اس وقت منفی کردار پیش کر کے متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور لگاتار اس طرح کی جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے کئی نظارے ہم نے ہندوستان میں اب تک دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی مسلم مخالف کوئی فلمیں بنائی گئی ہیں تو اس کو دیکھ کر کے وہاں پر موجود لوگوں نے مسلم مخالف نعرے بھی لگائے ہیں، ان کے قتل عام کی بھی بات کی گئی ہے۔ اب چھاوا یہی کردار ادا کر رہا ہے بھارت میں۔ ناظرین گرامی 15 مہینے اسرائیل کے ظالم دہشت صہیونی درندوں کے اس میں کس طرح سے گزار دے فلسطینی غازہ پٹی کے ہمارے مسلم بھائی، آپ جانتے ہیں ایک قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی ایمان کی مضبوطی کا آپ اندازہ لگائیں کہ پھر سے ایک بار رمضان کے مہینے کا استقبال کیا جا رہا ہے، انہی کھنڈرات میں گری ہوئی دیواروں کو پینٹ کر کے رنگ و روغن کر کے آپ اندازہ لگائیں ان کی ایمان کا۔ ہم صرف اس کو آواز کے ساتھ نہیں ایسی دکھا سکتے، اس لیے کہ آواز جو ہے وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب کچھ نظارے یہاں پر دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،